જય હિન્દ મિત્રો, આજે ભુજમાં જે અદ્યતન અને જે વિશાળ હોસ્પિટલ મુસ્લિમ શિફા હોસ્પિટલ જે બની રહી છે, મુસ્લિમ દારુલ શિફા, એમના માટે ખાસ આજે હિન્દુસ્તાનના મશહૂર અને મારૂફ ખતીબ, આપણા સૌના પસંદીદા અને સૌના મહેબૂબ ખતીબ, પોતાના હસીન અંદાજથી આખા હિન્દુસ્તાનમાં ઓળખાવાવાળા ખતીબ, જેને આપણે ખતીબે હિન્દ પણ કહીએ છીએ, અને જે માજી સાંસદ પર રહી ચૂક્યા છે, જેમની એક દરાડ લોકસભામાં જ્યારે ગૂંજતી ત્યારે ઉપર પણ નોંધ લેવામાં આવતી અને કામ થતું, એ સાંસદ જ્યારે भूज मध्य आया है, हॉस्पिटल मध्य आया है, तो सर सबसे पहला मैं आपको कच्छ की पूरी जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। मेरे सिर्फ 2 सवाल है और उसमें आपका जवाब इंक्लूड हो जाएगा। सबसे पहले सर, ये जो सवाल मैं आपको कर रहा हूँ कि मुस्लिम शिफा हॉस्पिटल क्यों ज़रूरी कौम के लिए? सर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसियाबक फताहिर वर्रुज्ज़ फहजुर, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में हुक्म दिया है कि अपने कपड़ों को पाक रखो और हर तरह की गंदगी से दूर रहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम और हिफ्ज़ान सेहत, इन 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है जो हदीस मुबारका में हम पढ़ते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तालीम को आम करो और सेहत का ख्याल रखो। चुनांचा सेहत के सिलसिले में पूरी तिब्बे नबवी मौजूद है। आँखों का इलाज कैसे होना चाहिए, बहरेपन का इलाज कैसे होना चाहिए, कान का इलाज कैसे होना चाहिए, हार्ट का इलाज कैसे होना चाहिए, नज़ला ज़ुकाम का इलाज कैसे होना चाहिए। जब हम सीरत नबविया में तिब्ब नबवी का मुताला करते हैं तो अल्लाह के हबीब ने 1400 साल पहले ही हमें सूरह शिफा अता फरमाई थी, जिसका नाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके वलद्दाल्लीन तक है। और जब कोई बीमार हो जाता था तो हुजूर फरमाते थे कि सूरह शिफा पढ़कर दम करो, और लोग सूरह शिफा पढ़कर दम करते थे और शिफा याबी मिल जाती थी। एक मरतबा साहबे किराम सफ़र में थे तो लोगों को भूख लगी। एक कबीला सामने था, उसके पास जाकर लोगों ने खाना तलब किया। उस ज़माने में अरब में रवाज ये था कि जब मुसाफिर चलते थे तो बहुत दूर दराज तक जाते थे, पानी बड़ी मुश्किल से मिलता था, खाना जो साथ में होता था ख़त्म हो जाता था। तो मेहमान नवाज़ी का आलम अहले अरब का अय्याम जहालत में भी ये था कि कोई भी अजनबी मुसाफिर किसी भी आबादी में आ जाए तो आबादी वालों पे फ़र्ज़ था उसकी मेहमान नवाज़ी करना कम से कम 3 दिन। तो आबादी वाले उसकी मेहमान नवाज़ी किया करते थे। अब की मर्तबा एक ऐसे अक्खड़ और उजड़ कबीले से वास्ता पड़ा कि उस कबीले के लोगों ने मेहमान नवाज़ी से इनकार कर दिया। अब ये लोग भूखे प्यासे थे, उतने में ख़बर मिली कि उस कबीले के सरदार को बिच्छू ने डस लिया है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई दवा नहीं। तो उस कबीले के लोग सहाबा के पास आए कि साहब, आप लोगों में कोई जानने वाला है दुआ ताबीज़ का, या कोई ऐसा मंतर उसके पास है जिसके ज़रिए इस जहर का इलाज किया जा सके? तो सहाबा ने कहा है हमारे पास। तो कहा साहब बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत परेशान है हमारा सरदार। तो सहाबा ने कहा कि हम तुम्हारे सरदार के ज़ख्म पर शिफा का मरहम तो डाल देंगे, मगर हमारी शर्त यह है कि तुम्हें हमें इसके बदले में बकरियां देनी होंगी। इसलिए कि उस ज़माने में माल व दौलत वही था। उन लोगों ने मान लिया।
اور یہ صحابی گئے اور جانے کے بعد یہی سورہ شفا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین پڑھ کر کے انہوں نے اس کے مرض پہ دم کیا، اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ دعا بھی بن گئی، دوا بھی بن گئی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب بکریاں اس کے بدلے میں مل گئیں تو صحابہ کی احتیاط دیکھیے کہ وہ حلال اور حرام میں کتنا فرق کرتے تھے۔ صحابہ میں جب لوگوں نے کہا بھائی اب اس کو ذبح کرو، کھائیں گے پیئیں گے، تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں، پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ یہ جو شرط ہم نے رکھی تھی اور ان لوگوں کی اس بےہودگی کی بنیاد پر مجبوراً یہ شرط ہم نے رکھی تھی، اس لیے کہ کھانے پینے کا مسئلہ تھا، تو کیا اس جانور کو ہم کھا سکتے ہیں؟ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو سرکار مسکرائے اور فرمایا تمہارے لیے یہ حلال ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کا علاج اگر رقم کے ذریعے بھی کیا جائے اور علاج مؤثر ہو تو وہ رقم ناجائز نہیں ہے، اس لیے کہ معالج علاج کر رہا ہے۔ اس کی روشنی میں آج ہم اس نتیجے کو پہنچے۔ اچھا، سرکار نے فرمایا دوا بھی اور دعا بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا پہ بات کو نہیں ٹالا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہر بیماری پیدا کی ہے تو ہر بیماری کی دوا بھی رب العالمین نے پیدا کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب جب انسانیت بیمار ہوگی تب اس کی بیماری کے لیے علاج تلاش کیا جائے گا، دوا تلاش کی جائے گی۔ اب دوا کی شناخت کون کرے گا؟ نیم حکیم خطرہ جان، نیم مولوی خطرہ ایمان۔ آدھا حکیم جان کا لیے خطرہ ہوتا ہے اور آدھا مولوی ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، تو آدھے مولوی سے بھی بچنا ہے ہمیں اور آدھے حکیم سے بھی بچنا ہے ہمیں مستند حکیم چاہیے، مستند ڈاکٹر چاہیے، پڑھا لکھا آدمی چاہیے، عمل کیا ہوا آدمی چاہیے، ریسرچ شدہ آدمی چاہیے۔ صحابہ نے جو دم کیا تھا، صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ایسی بابرکت ملی تھی کہ ان کی زندگی میں ان کے جسم سے بھی گناہ کی بیماریاں دھل گئی تھیں اور ان کی روح سے بھی بیماریاں گناہ کی دھل گئی تھیں، اور شافی مطلق کے ذریعے ان کی زبان پہ برکت شفا آ گئی تھی۔ تو آج خیر بات لمبی ہو جائے گی، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی روشنی میں ہمیشہ دوا بھی ہوئی ہے، دعا بھی ہوئی ہے۔ صحابہ میدان جنگ میں زخمی ہو رہے تھے، صرف دعا سے کام نہیں لیا جا رہا تھا، دوا سے بھی کام لیا جا رہا تھا، پٹیاں بھی باندھی جا رہی تھی، زخموں پہ مرہم بھی لگائے جا رہے تھے، آپریشن بھی کیا جا رہا تھا۔ ہر دور میں آپریشن کے الگ الگ طریقے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ طب نبوی کی روشنی میں ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم جسم کی بیماریوں کا بھی علاج کریں اور روح کی بیماریوں کا بھی علاج کریں۔ ان دواؤں سے جسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور قرآنی تلاوت سے روح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ انسان مرکب ہے جسم اور روح کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی روح کی بیماری کا بھی علاج کیا اور انسان کے جسم کی بیماری کا بھی علاج کیا، اور وہیں سے سنت نبویہ کی روشنی میں ہمیں یہ عمل کرنے کا موقع ملا کہ اگر ہم وعظ و تبلیغ کے ذریعے اپنی ملت اور دوسری غیر ملت کے سامنے عقیدے کی تطہیر کر دیتے ہیں، عمل کی تطہیر کر دیتے ہیں، تو یہ بھی سنت نبوی ہے، اور بیماروں کے علاج کے لیے جملہ سہولیات فراہم کر دیتے ہیں، چاہے وہ دوا کی شکل میں ہو، چاہے وہ انجیکشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہمدردی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہاسپٹل کی شکل میں ہو۔ یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کا ایک رابطہ ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ چنانچہ اس کی روشنی میں مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت پہلے سے موجود تھی۔ ہم لوگ چونکہ تاریخ اسلام نہیں پڑھتے، اس لیے ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ یہ علاج و معالجہ کا جو کام آج
موجودہ ترقی یافتہ سائنس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ جب مسلمانوں کی ریسرچ شدہ کتابوں کو آپ پڑھیں گے جو 8ویں صدی 9ویں صدی میں لکھی گئی ہیں، اور اس زمانے کے حکیموں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بغداد کی سرزمین پر 800 بیڈ کے ہاسپٹل ہوتے تھے، جن میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کے سارے علاج ہوتے تھے۔ جو کتابیں علاجوں پہ لکھی گئی، اب یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ 17 اکتوبر کو تفصیل سے یہاں بیان کروں گا۔ آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سرجن ہونے کی بھی بنیاد ہم نے رکھی ہے، اور ریسرچ کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی ہے۔ جب سقوط غرناطہ ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں کا تو لوگوں نے قتل عام کر دیا، مگر کتابیں ہماری سب اٹھا کر کے وہ لے کے چلے گئے، اور لے جانے کے بعد ہم کو خبر ہی نہیں کہ چاند کی چاندنی تک کی رسائی کا ریسرچ ہم نے کیا تھا، آنکھ کے چشمے کا ریسرچ ہم نے کیا تھا، ستاروں کی رصد اور کہکشاؤں کے سفر اور سڑک کا ریسرچ ہم نے کیا تھا۔ ہم مسلمان اس علم سے دور ہوتے چلے گئے، مغلوب ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح سے ابھی تازہ ترین معاملہ ہے، ملک کو کل 75 سال آزاد ہوئے ہوا ہے، اور 150 سال کے اندر کی مسلمان اپنے شہیدوں کے نام تک نہیں یاد رکھ سکا، تو یہ مسلمان اس صدی کے لوگوں کو کیا یاد رکھتا؟ نتیجے میں یہ ہوا کہ ہماری کتابیں وہ لے کے چلے گئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے کمال مکاری و عیاری یہ کیا کہ ہماری کتابوں سے انہوں نے ہماری بنیاد پر اپنی سائنس کی تعمیر کیا، مگر ہماری کتابیں لکھنے والے کون تھے؟ ہمارے سائنٹسٹ تھے ابراہیم، ہمارے سائنٹسٹ تھے اسحاق، ہمارے سائنٹسٹ تھے داؤد، ہمارے سائنٹسٹ تھے سلیمان۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ مسلمان ان سے ناواقف ہو چکا، اس لیے ہمارے سائنٹسٹوں کا نام بدل کر سلیمان کی جگہ انہوں نے سلیمن کر دیا، داؤد کی جگہ انہوں نے ڈیویڈ کر دیا، اور کیا نام ہے اسحاق کی جگہ انہوں نے ایزک کر دیا، اور ابراہیم کی جگہ انہوں نے ابراہم کر دیا۔ اس طرح کے نام عیسائی رکھتے ہیں، اس طرح سے نام رکھ کر اب وہ کتابیں جو سامنے آ رہی ہیں تو ہم علم سے چونکہ کورے ہو چکے تھے، اپنی تاریخ سے نابلد و ناشنا ہو چکے تھے، نتیجے میں ہم نے کہا کہ ان لوگوں نے تو بہت بڑا کمال کیا، ان کے ابراہم نے یہ لکھا، ان کے ڈیوڈ نے یہ لکھا، ان کے سلمان نے یہ لکھا۔ کاش مسلمان سمجھتا کہ یہ ہمارے چرائے ہوئے نام کا ایک کھیل تھا جو کیا گیا تھا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ طب نبوی کی روشنی میں مسلمانوں نے ہمیشہ اس پہ ریسرچ کیا ہے، اور ہمیشہ علاج و معالجے کا کام کیا ہے۔ ہمارے 2 کام تھے، اور دونوں کام ہم نے چھوڑا، اور دونوں کام مستشرقین یورپ نے اپنا لیا۔ تعلیم، سب سے پہلے جس قوم سے یہ کہا گیا کہ اقرا بسم ربک، پڑھو رب کا نام لے کر، یہی قوم تعلیم میں پیچھے ہو گئی۔ آج عیسائی مشنری کیا کر رہی ہے؟ یا تو اسکول کھول رہی ہے یا ہاسپٹل بنوا رہی ہے، اور یہ دونوں کام دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں یار وہ لوگ کتنا اچھا یقیناً اچھا کام کر رہے ہیں، مگر ہم کیا کہتے ہیں مرعوب ہو کر، دیکھو یار کتنا اچھا وہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہی کام ہم لوگوں کو بھی ابے بیوقوف، یہی کام تو تیرے باپ دادا نے کیا تھا، تجھ کو تو شکوہ یہ ہے کہ ہم وفادار ہیں لیکن تو دلدار نہیں۔ اور جواب میں وہ کہتا ہے تھے تو آبا ہی وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو حضرات معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے آپ لوگوں نے کوئی اپنی اس مردہ سنت کو زندہ کیا ہے، اور میں یہاں جتنے بھی میرے اراکین بیٹھے ہیں اس دارالشفا ٹرسٹ کے، یہ میری نظر میں سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور مجھے ان لوگوں نے بتلایا کہ 35 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے یہ ہاسپٹل تیار ہو رہا ہے، اور یہ ہاسپٹل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ انسانوں کے لیے ہو رہا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا اسی طرح سے غیر مسلموں کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اس لیے کہ میرے نبی نے انسان ہونے کی بنیاد پر انسانوں میں تقسیم نہیں فرمائی ہے۔ یہ انسانوں میں جو تقسیم ہے یہ کفر اور اسلام کی وجہ سے ہے، یہ جو تقسیم ہے شرک اور ایمان کی وجہ سے ہے، مگر انسان ہونے کی وجہ سے میرے سرکار نے کوئی تقسیم نہیں فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو، یہ نہیں کہا ہے کہ مگر وہ مسلمان ہونا چاہیے، نہیں، کسے باشد
کوئی بھی پڑوسی ہو، اگر پڑوسی مصیبت میں ہے تو تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہے۔ غرض یہ کہ آج اس مردہ سنت کو بھوج کے مسلمان اور یہاں کی یہ اراکین کمیٹی اثر و زندہ کرنے کے لیے ایک زندہ قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ 35 کروڑ کی رقم معمولی رقم نہیں ہوتی، مگر مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ بھوج کی سرزمین پر اور رن کش کی سرزمین پر بسنے والا یہ مسلمان یہ زلزلے کو بھی چیلنج کر سکتا ہے، اور زلزلے کی شکست و ریخت کی عمارتوں کو خوبصورت اور بنیادی عمارتوں میں یہ تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اس لیے جو بیماریوں کا زلزلہ یہاں آیا ہے اس زلزلے کو بھی یہ دارالشفا دور کرے گا۔ میری تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے گزارش ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں ہی سے نہیں، انسانوں سے ہمدردی رکھنے والے تمام انسانوں سے گزارش ہے کہ اس ہاسپٹل کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر دامے درمے قدمے سخنے وہ حصہ لیں، تاکہ جتنے جلدی ہو سکے یہ خواب شرمندہ تعبیر کر دیا جائے۔ تھوڑا تفصیل سے، پہلے آپ بتا رہے تھے کہ پہلے کے جو مسلمان تھے وہ یونیورسٹی اور اسپتال باندھ رہے تھے، آج کے جو مسلمان ہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر ہم کمیونٹی ہال کے طرف جا رہے ہیں، جماعت خانہ، جہاں پہ ہم شادیاں کر سکیں، جہاں پہ ہم کھانا پکا کے کھا سکیں۔ تو آج خاص تو اس کی ضرورت ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ قوم کو کس طرح سے یہ جو ہاسپٹل بن رہی ہے اس میں کس طرح سے قوم کو حصہ لینا چاہیے، کیونکہ جو یہ ٹرسٹی ہے وہ پورے کچھ میں پوری جد و جہد سے محنت کر رہے ہیں اور رات دن دوڑ رہے ہیں۔ کچھ ایک بہت بڑا علاقہ ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا علاقہ دیکھیں تو کچھ ہے، اس میں یہ پورے کچھ میں ٹرسٹی رات دن دوڑتے ہیں۔ ابھی قوم کو کس طرح سے حصہ لینا چاہیے اس میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ قوم کو دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح سے حصہ لینا چاہیے۔ حصہ لینے کے کئی طریقے ہیں۔ وہ مزدور ہمارا جو مزدور پیسہ نہیں دے سکتا، تہاڑی پہ کام کرتا ہے، ہمارا وہ مزدور ہزاروں کی شکل میں موجود ہے، ہزاروں میں نہیں ہے تو سینکڑوں میں تو ہے۔ ان سینکڑوں مزدوروں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک پروگرام بنا لیں اور ہفتے میں ایک دن اللہ کے بندوں کو مرض سے شفا دلانے کے لیے ایک دن کی چیریٹی آپ کر دیں اس ہاسپٹل میں آ کر کے، لیبر کی طریقے سے کام کر کے۔ جو مستری ہیں وہ ایک دن کے لیے اپنا کام یہاں کر دیں، اس طرح سے ان کی بھی شرکت ہو جائے گی۔ صحابہ سے جب حضور نے غزوہ تبوک پہ چندہ مانگا تھا تو جس صحابی کے پاس 2 کھجور تھی اس نے لا کے 2 کھجور بھی رکھ دیا تھا، اور جس صحابی کے پاس سارا مال تھا اس نے لا کے سارا مال بھی رکھ دیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ جو جس لائق ہے وہ اپنا پارٹیسپیٹ اس ہاسپٹل کی تعمیر و ترقی میں ضرور کریں۔